अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ फिज़ा अली और आप देख रहे हैं फिज़ा अली की दुनिया। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और एक डरावनी कहानी है। ये कहानी मेरी एक जानने वाले के साथ पेश आई। आइए सुनते हैं उसके ज़बान। मैं अपने 3 साला बेटे को नहला रही थी। इतने में वो बोला, अंजीना। मैंने कहा, हसन कौन अंजीना बेटा, कहाँ है अंजीना? मेरे कहने के फिर उसने अपनी छोटी उंगली मोड़ के एक तरफ इशारा किया, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। छोटे से गुसल खाने में मैं अपने 3 साला बेटे को नहला रही थी। वहाँ हम दोनों के सिवा कोई नहीं था और होना भी किसको था। मैंने अपने बेटे से फिर पूछा, बेटा आप क्या कह रहे थे? मगर इस दफ़ा वो कुछ नहीं बोला, चुप हो गया। और मैं भी थे के कामों में लग के ये बात बिल्कुल भूल चुकी थी। हसन हमारा इकलौता बेटा था, मतलब मेरे और तनवीर का। तनवीर रेलवे में मुलाजिम था। चंद दिन पहले हम मुल्तान रहते थे। मैं अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। फिर मेरे शौहर की पोस्टिंग यहाँ एक छोटे से गांव में हो गई। यहाँ रेलवे कॉलोनी के पास एक छोटा सा क्वार्टर हमें मिल गया। 2 कमरे, छोटा सा किचन और मुख्तसर सा बाथरूम। ये छोटा सा मगर साफ़ सुथरा सा एक क्वार्टर था। हमारी फैमिली चूँकि ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए हम लोगों के लिए काफ़ी था। मेरा शौहर कोई अच्छी पोस्ट पर नहीं था, इसलिए तनख्वाह भी थोड़ी थी, जिससे बामुश्किल हमारा गुजारा होता था, क्योंकि आधी तनख्वाह तो वो अपनी अम्मी अबू को मुल्तान भेज देते थे। हसन को मैंने करीबी एक स्कूल में दाखिल करवा दिया और आसपास के छोटे छोटे घरों में रहने वालों से मेरी दोस्ती होगी। इन्हीं घरों में एक औरत रियाना भी थी। इसका शौहर भी रेलवे में मुलाजिम था। इसके 2 बेटे थे और इनका घर भी छोटा सा ही था। हमारी तरह क्वार्टर में ही वो रहती थी और कुछ फासले पे उनका घर था। वो दरमियाने कदो खिदमत की और आम शक्ल सूरत की एक अच्छी खातून थी। वो बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते थे, इसलिए मैं उनसे बहुत जल्दी घुल मिल गई। अब हम दोनों हर मौजू पे बात करते थे, एक दूसरे से हर तरह की बात हम कर लेते थे। आसपास के घर वाले काफ़ी शरीफ थे। एक रात मैं सो रही थी कि मुझे छन छन की आवाज़ आई। ये छिनकार सुन के मेरी आँख खुल गई। हल्की सी तबले की धमक और घुंघरू की छनक। इस वक्त पहला ख्याल मेरे ज़हन में ये आया कि तनवीर ने रात वाले कमरे में टीवी चला रहा होगा। घर के हिसाब से मैंने साथ वाले कमरे को छोटा सा ड्राइंग रूम बना लिया था। एक बहुत पुराना सोफ़ा और वहाँ टीवी रख दिया था। मगर तनवीर तो मेरे पास बेखबर सो रहे थे और कुछ फासले पे मेरा बेटा हसन भी सो रहा था। अब आवाज़ आना बंद हो गई थी। मैंने अपना वहम जाना और मुखरिस होके फिर से सो गई। और सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं रात वाला वाक़या बिल्कुल भूल चुकी थी। एक दिन तनवीर अपनी ड्यूटी पे गए हुए थे। हसन स्कूल गया हुआ था। अकेले घर में मुझे घबराहट होने लगी और उस रात वाला वाक़या मुझे फिर से याद आने लगा। मैंने जल्दी से सर पे चादर ली और घर को ताला लगाया और रिहाना के घर चली गई। रिहाना के ससुर सेम में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने बड़ी शक्कत से मेरे सर पे हाथ फेरा और मेरे सलाम का जवाब दिया। रिहाना ने कहा, तबस्सुम तुम अब्बा मियाँ के पास बैठो जबकि मैं तुम्हारे लिए चाय ला रही हूँ। रिहाना के बच्चे भी घर से बाहर चले गए थे और मैं उसके ससुर अब्बा मियाँ के पास बैठ गई थी। अब वो मुझसे हाल हवाल पूछ रहे थे, कहाँ रहती हो, कितने बच्चे हैं, वगैरह वगैरह। जब मैंने उन्हें बताया मैं क्वार्टर 313 में रहती हूँ,
تو وہ ایک دم میری بات سن کے چپ ہو گئے، پھر ایک دم سے بولے، وہ گھر تو کافی عرصے سے بند ہے اور بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، جی ہاں، وہ گھر کافی پرانا ہے اور اب تو اس کی حالت ایسی ہے کہ اب گرا تو اب گرا۔ اتنے میں ریانہ آ گئی اور ہم دونوں چائے لے کے اس کے کمرے میں آ گئے اور وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، اور پھر میں گھر آ گئی، مگر اگلے ہی دن ریانہ میرے گھر موجود تھی۔ میں نے ریانہ سے کہا، تم بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں، پھر آرام سے بیٹھ کے دونوں باتیں کریں گے۔ ریانہ نے کہا، ارے دفع کرو باتوں کو، تم ادھر بیٹھو، میں تمہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتانے آئی ہوں۔ ریانہ کچھ پرجوش ہوئی، جوش کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک دم سے میں گھبرا گئی اور ریانہ سے کہا، خیریت تو ہے نا؟ اصل میں کل جب تم گھر آئی تم نے ابا میاں کو بتایا کہ ہم 313 والے کوارٹر میں شفٹ ہو گئے ہیں، تو وہ کچھ پریشان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ گھر جن اور بھوتوں کا ہے، یہاں روح بھٹکتی ہے۔ ریانہ نے چاروں طرف ڈرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ریانہ کہنے لگی، یہ میں نہیں، یہ سب ابا میاں کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جلدی سے کہیں اور شفٹ ہو جاؤ، یہاں رہنے والا یا تو مر جاتے ہیں یا ان کی زندگی بہت ہی پریشانیوں میں گزرتی ہے، یہاں جو بھی آتا ہے وہ کبھی خوشی سے نہیں رہ پاتا۔ آخر تنویر بھائی کو یہی گھر کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ کالونی میں اور کوئی گھر نہیں تھا، یہ گھر خالی تھا اور اس کا کرایہ بھی اتنا نہیں تھا۔ ہم زیادہ کرائے پہ باہر کوئی گھر افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے تنویر نے یہی گھر لے لیا۔ میں نے کھوئے کھوئے لہجے میں بتایا۔ ریانہ کہنے لگی، ابا میاں بتا رہے تھے جب وہ بہت چھوٹے سے تھے تو اس کوارٹر میں ایک ناچنے گانے والی رہتی تھی، اس کا نام انجینا دیوی تھا۔ میں نام سن کے چونک گئی کیونکہ کچھ دن پہلے حسن باتھ روم میں یہی نام لے رہا تھا۔ ہاں، یہ بہت پرانی بات ہے اور کسی عاشق نے جلن میں انجینا دیوی کا قتل کر دیا تھا۔ وہ دن اور آج دن تک وہ روح اس گھر میں منڈلاتی رہتی ہے۔ شروع کے دنوں میں تو نظر بھی آتی تھی، مگر اب وہ نظر آنا بند ہو گئی ہے، مگر وہ اب یہاں کسی کو ٹکنے نہیں دیتی۔ تم نے تو مجھے ڈرا دیا ریانہ۔ ڈرا نہیں رہی، مجھے ابا میاں نے بھیجا اور انہوں نے کہا ہے تمہاری سہیلی کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو اس گھر میں رہ رہی ہے، اسے بولو فوراً سے پہلے اپنا گھر بدلے۔ ابھی ریانہ گھر سے باہر ہی نکلی تھی کہ تنویر غصے کے عالم میں کمرے سے باہر نکلے۔ انہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت پیش نہ ہوئی کیونکہ چھوٹے سے گھر میں ساتھ والے کمرے میں ان کو سب سنائی دے رہا تھا، اور غصے سے بولے، تمہاری سہیلی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بلا برسوں پرانی ایک روح اس گھر میں منڈلا رہی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ یہ سب ڈرونی کہانیوں میں ہوتا ہے یا فلموں میں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جسم سے روح نکل جاتی ہے، وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ تنویر مجھے سمجھا رہے تھے۔ میں نے کہا، تنویر ایک رات تو میں نے خود گھنگرو کی آواز سنی ہے۔ ہاں، حسن بھی اس دن باتھروم میں انجینا کا نام لے رہا تھا۔ تنویر کو اور غصہ آ گیا اور وہ جھنجھلا کے بولے، تبسم بچہ اسکول میں پڑھتے ہیں، آپس میں کسی نے باتیں کی ہوں گی تو حسن کے دماغ میں یہ نام رہ گیا ہوگا، اس لیے اس نے لے لیا ہوگا۔ گھبراؤ مت، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، اور وہ گھنگرو کی آواز؟ تو تنویر چڑکی کہنے لگے، اف تبسم، تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ وہ روح ہے، بدروح ہے، تمہیں کیوں انٹرنیٹ کرے گی؟ ہو سکتا ہے وہ آواز باہر کہیں سے آ رہی ہو۔ اور میں چپ سی ہو گئی۔ پھر کافی دنوں بعد جب میں یہ سب بھولنے لگی تو ایک رات پھر سے گھنگرو کی آواز آنے لگی اور ساتھ میں ہلکی ہلکی طبلے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ تنویر پلنگ پہ اور حسن میرے برابر میں سو رہا تھا۔ یہ سب آوازیں مل کے ایک خوبصورت سر نہیں پیش کر رہی تھی، بلکہ ایک خوفناک سی سنگیت کا اندازہ ہو رہا تھا، اور باہر ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ناچ رہا ہے اور اس نے کپڑے پاؤں تک پہنے ہوئے ہیں، یعنی کہ ناچنے والوں کی طرح اس نے پشواش پہن رکھی ہے۔ پھر رہتا رہتا وہ قدموں کی گھنگرو کی آواز قریب آنے لگی، جیسے کوئی کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میری سانس رکی، بلکہ میری تو جان نکلنے لگی۔
میں نے تنویر کو آواز دینے کی بہت کوشش کی، مگر خوف سے میری تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، نکل بھی رہی تھی تو اتنی حد تک کہ مجھے خود ہی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ پردے کے باہر سایہ نظر آ رہا ہے، جیسے کوئی کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندر پڑے برتن کھڑکنے لگے تھے اور ایک دم سے ہی کسی نے اندر قدم رکھا، ساتھ ہی اذان مبارک کی آواز گونجنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میں نے محسوس کیا کہ کوئی اذان کی آواز سن کے ٹھنک کر رک گیا ہے، جو کوشش کے باوجود ہی اندر نہیں آ پا رہا، اور ساتھ ہی تال اور طبلے کی آواز بھی آنا بند ہو گئی۔ اور جیسے ہی اذان کی آواز ختم ہوئی، میں بستر پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے تنویر کو سب کچھ بتایا، مگر خلاف توقع تنویر یہ سب سن کے بھڑک گئی اور کہنے لگے، تبسم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تنویر آپ کیوں نہیں میری بات کا یقین کرے؟ تبسم تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ جو میں نے بتایا وہ ایک خلاف سچ ہے۔ میری گھبراہٹ اور میری حالت دیکھ کے تنویر کچھ نرم پڑ گئی اور کہنے لگے، اصل میں ریحانہ کی باتوں کو تم نے ذہن میں رکھ کے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہو، اس لیے ڈرنے لگی ہو۔ تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کوئی گھر ڈھونڈنے کا، کسی جگہ اور شفٹ ہونے کا، مگر تم بھی جانتی ہو کہ تنخواہ میری اتنی زیادہ نہیں ہے، ہم اتنی آمدن میں گھر نہیں لے سکتے۔ تم ایسا کرو کچھ دن کے لیے ملتان چلی جاؤ اور میں یہاں گھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے ہی مجھے کوئی گھر مل جاتا ہے تم واپس آ جاؤ۔ اور میں نے خاموشی سے اٹھ کے فوراً سے پہلے پیکنگ شروع کر دی۔ پتہ نہیں آج رات وہ شیطان کیا کر جائے۔ میں نے تنویر سے ضد کر کے راتی کی گاڑی سے ملتان جانے کی کوشش شروع کر دی، اور خیر میں اسی رات ملتان چلے گئی تھی حسن کو لے کر۔ تنویر گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ پتہ نہیں تنویر کب گھر دیکھیں گے، مجھے کب تک تنویر سے دور رہنا پڑے گا اور کتنا عرصہ دور رہنا پڑے گا۔ اور ادھر تنویر بیڈ پہ لیٹے سوچ رہا تھا کہ شادی کے بعد ریحانہ پہلی دفعہ مجھ سے دور ہوئی ہے، میں اسے سمجھاؤں گا اور وہ کچھ دن میں واپس آ جائے گی۔ یہ سب من گیٹ کہانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اتنے میں تنویر نے چھن چھن کی آواز سنی، جیسے کوئی رقص کر رہا ہو، ڈانس کر رہا ہو، طبلے پہ ناچ رہا ہو، اور ساتھ ہی تال کی آواز بھی شروع ہو گئی۔ یہ سب چیزیں مل کے خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اور باہر وہ جو کوئی بھی ناچ رہا تھا آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اب وہ سایہ باہر پردے کے قریب نظر آ رہا تھا، اور گھنگروں کی آواز بھی تیز ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ تال کی آواز بھی بہت اونچی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا ناچنے والا بہت ہی حسین تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کمرے میں داخل ہو گیا اور میرا دم گھٹنے لگا۔ میں ایک زدہ خوف زدہ ہو کے بولا، کون؟ اس نے کہا، میں انجینا دیوی، سامنے باتھ روم میں رہتی ہوں، چلو میرے ساتھ تم۔ اور وہ بہت ہی خوف زدہ لہجے میں بول رہی تھی اور مجھے ایک دم سے گھسیٹنے لگی۔ میں نے گھبرا کے اس کی گردن پہ دیکھا، کسی نے چھری کے ساتھ اس جگہ پہ وار کیا ہوا تھا اور اس کا گوشت کھلا ہوا تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتی لے جا رہی تھی اور میری چیخوں سے جان نکلتی جا رہی تھی، اور ایک دم سے کسی نے میری گردن پہ وار کیا۔ صبح کے قریب فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فوراً سے فون اٹھایا تو ریحانہ تھی دوسری طرف، کہنے لگی، تبسم تمہارے لیے ایک بری خبر ہے کہ صبح تمہارے شوہر تنویر کی لاش باتھ روم کے سامنے سے ملی ہے۔ اور وہاں میں بیٹھتی چلی گئی، کاش تنویر نے میری بات مان لی ہوتی۔ تو پیارے دوستو، آپ نے میری کہانی سنی، بتائیے گا آپ کو کیسی لگی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔